एक बंदा जिसको कल क़यामत के दिन सबसे लंबी जिंदगी मिली होगी, कितने बरस? तारीख के अंदर आता है सबसे लंबी उम्र का इंसान 1400, बाद रवायात में 1600, बाद रवायात में 1650 बरस। 1650 बरस का इंसान कल क़यामत के दिन जब रब के सामने खड़ा होगा, फरिश्ते उससे पूछेंगे कम लबिस्तुम, कितना अरसा जिंदा रहे हो? क्या कहेगा? लबिस्ना यौमन औ बादा यौम। लोगों 70 बरस नहीं, 60 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, 1600 बरस इस दुनिया में जिंदा रहने वाला जब उसकी आंखों के सामने पर्दा खुल जाएगा, एक दिन की तवालत देखेगा, जब अकल में ठिकाने आ जाएगी, जब फलसफे और मंतक की सारी दीवारें गिर जाएंगी, जब उसको पता लग जाएगा उफ, अब तो अरब साल, अब तो खरब साल, अब तो 10 खरब बरस, अब तो जिंदगी खत्म ही नहीं होनी। ऐसी हकीकत है, ऐसी खौफनाक हकीकत है, ऐसा धचका है, ऐसा लम्हा है कि बड़े से बड़ा जालिम भी जब उस दुनिया में कदम रखने लगता है, अल्लाह पे ईमान लाने की कोशिश करता है। वो फिरौन जो 400 बरस तक बच्चों को कत्ल करता रहा, बेटियों को कत्ल करता रहा, पर्दे उठने लगे, कहा मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूँ। अल्लाह ने कहा अल आना वक़द असैत, 400 बरस जुल्म करने के बाद अब हालत नज़ा में पर्दों के उठने के बाद ईमान लाने की कोशिश करता है। लोगों, सच्चे दिल से एक बात बतलाऊं, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा फासिक हो, फाजिर हो, जालिम हो, अल्लाह की कसम सिर्फ उसको 2 दफा जिंदगी मिल जाए, इस तरह कि एक लम्हे के लिए उस जिंदगी का इदराक को शऊर हो जाए, फिर उसको ये दुनिया मिल जाए, कभी सजदे से अपने सर को ना उठाए। वो बंदा जो 1600 बरस की जिंदगी पा के गया, अरब साल की जिंदगी की हकीकत खुली, क्या कहेगा? लबिस्ना यौमन औ बादा यौम। अल्लाह, इस जिंदगी के सामने वो जिंदगी तो एक दिन भी पूरा नहीं था, वो तो आधा दिन था। लम यलबसू, अल्लाह कहता है इल्ला अशियतन औ जुहाहा, और तुम दिन और आधे दिन की बात करते हो। अल्लाह कहता है चीख उठेंगे, पुकार उठेंगे, ये जिंदगी उफ, ये जिंदगी जिसका खत्म ही कोई नहीं, जिसका इख्तिताम ही कोई नहीं, जिसका एंड ही कोई नहीं, जिसकी आखिर ही कोई नहीं, उसके मुकाबले में दुनिया की जिंदगी तो एक पहर भी नहीं, एक जुहा भी नहीं, एक अशिया नहीं, ना इशा का एक लम्हा है, ना दोपहर का एक लम्हा है, ये तो एक पहर भी जिंदगी नहीं गुजारी हमने। दुनिया की हकीकत इंसान के सामने मौत के बाद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे समझाते दुनिया से चले गए। क्या कहा? अल्लाह के नजदीक इस पूरी दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी हो, मच्छर के पर के बराबर। अल्लाह कौन है? अल्लाह का तारुफ हमने समझा ही नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, ये एक अलग बाब है। रब कहाँ पे है? अपने अर्श पे है। अर्श कितना बड़ा है, कुर्सी कितनी बड़ी है, आसमान कितने बड़े हैं, ये एक लंबा चौड़ा मौजू है। लेकिन उस रब के सामने मच्छर का एक पर क्या हैसियत रखता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी हो, तो अल्लाह अपना इनकार करने वालों को, अल्लाह अपना कुफर करने वालों को, अल्लाह को ना मानने वालों को दुनिया में एक घूंट पानी भी ना पिलाए। लोगों, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, और मेरे और आपके नजदीक यही दुनिया असल है। इसी दुनिया का सोना, इसी दुनिया की चांदी, इसी दुनिया से निकलने वाले हीरे जवाहरात मैं और आप इकट्ठे करते हैं। रह कहाँ जाने हैं? इसी दुनिया में रह जाने हैं। अल्लाह की कसम, इस दुनिया के सोने के अंदर एक माशा भी कमी वाक़या नहीं हो सकती। जितना अल्लाह ने पहले दिन पैदा किया उतना ही आखिरी दिन भी होना है। एक माशा चांदी में इजाफा नहीं हो सकता जितनी अल्लाह ने पहले दिन पैदा की। वलिल्लाहि मीरासुस समावात,
اللہ ہی کے لیے یہ جو سونا چاندی ہے جس کے لیے جھگڑتے ہو, جس کے لیے لڑتے ہو, یہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے. آخری انسان نے بھی جب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, ساری دنیا کا مال دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے جانا ہے. کسی نے اس جگہ لے کے نہیں جانا. اس جگہ کیا جانا ہے؟ اس جگہ آپ کے اور میرے اعمال جانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت میری نظر میں کیا ہے. صحابہ کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں. ایک بکری کا بچہ پہاڑ کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردہ بکری کے بچے کی میرے صحابہ تمہاری نظر میں کیا وقت ہے, کیا اہمیت ہے, جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, جس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے, جو بالکل گل سڑ چکی ہے. صحابہ نے کہا یہ تو ہم میں سے کوئی 1 دینار کی بھی نہیں خریدے گا. 1 دینار کی بھی, 1 دینار کی بھی کوئی یہ بکری نہیں خریدے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی تو کھال بھی کام آنے والی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اس بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں. لوگوں صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر نیکی کرنی ہے تم نے اپنی جان کو آسان کرنا ہے, اپنے اوپر احسان کرنا ہے, کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے انسان کافر ہو جائیں, برے بن جائیں. کتنے برے؟ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بدبخت ہے سارے کے سارے انسان اس جیسے ہو جائیں, اس جیسی نیچر کے, اس جیسے گناہگار, اتنے ہی گناہ کر لیں. اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر کمی نہیں ہوتی. اللہ کی بادشاہی میں پوری دنیا گناہگار ہو جائے, رائی برابر کمی نہیں ہوتی. اور کسی مغالطے میں نہ رہنا. نیکیاں کرنے والوں, یہاں پر آ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں, دین کی تربیت لینے والوں, اپنی قبروں کو ٹھنڈا کر رہے ہو, اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو, اپنی آخرت سنوار رہے ہو. تم سب کتنے نیک ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے کتنی عظیم بات کی ہے. ایک حدیث انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. تم میں سے ہر انسان تم میں سے سب سے بڑے متقی کے جیسا ہو جائے. سب سے بڑا متقی انسانوں میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں اگر تم سارے کے سارے انسان دنیا کے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے بن جاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہلاک ہو جائیں, اعمال ہو جائیں, سارے کے سارے انسان اتنے نیک ہو جائیں, اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. لوگوں ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تھوڑی سی نیکی کر لے, ہم سمجھتے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا. 8-8 10-10 گھنٹے 60-70 برس کی زندگی کے لیے محنت کرنے والوں, کیا کبھی سوچا ہے ارب سال, خرب سال کی زندگی گزارنے کے لیے ایک دن میں ہم 8 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے محنت کرنی چاہیے. کم از کم دگنی محنت کریں. نہیں, دگنی بھی نہیں, 8 بھی نہیں کرتے. ہم تو دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے اتنی بھی نہیں کرتے. اللہ کا بھی مطالبہ نہیں, اللہ بھی تم سے یہ تقاضا نہیں کر رہا. اللہ بھی بہن بیٹیوں سے, میرے بھائیوں سے صرف یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جب مؤذن حیا علی الصلاح کہے, حیا علی الفلاح کہے, پھر دکانوں کے شٹر گر جانے چاہیے, پھر کاروبار بند ہو جانے چاہیے. یہ رب کی پکار ہے, یہ رب کی آواز ہے, یہ فلاح کا رستہ ہے. پورے دن کے اندر با جماعت 5 نمازیں پڑھنی ہو, گھر سے آنے جانے کا سفر ملا لو, 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. 24 گھنٹے میں ارب سال کی زندگی کے لیے صرف 1.5 گھنٹہ محنت کر لو, اللہ 24 گھنٹے عبادت میں لکھ دے گا. اور بہنیں گھر میں آدھا گھنٹہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 40 منٹ لگتے ہوں گے, 5 نمازوں کو ادا کر لیں, 24 گھنٹے اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے. اللہ اجر لکھنے میں کمی نہیں کرتا. سستی اور کمی تم میں اور مجھ میں ہے صرف نماز کے باب کے اندر, اور نماز تو ایک بہت بڑی عبادت ہے.
اس کے ایک جز کے حوالے سے اگرچہ موضوع سے اتنی مطابقت نہیں رکھتا لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، ابھی نماز نہیں پڑھتا، صرف وضو کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ دھوئے ہاتھ کے گناہ معاف، ناک دھویا ناک کے گناہ معاف، چہرے کے گناہ معاف، منہ دھویا پلکوں کے، آنکھوں کے، کانوں کے گناہ معاف، جب پاؤں دھوتا ہے پورے جسم کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر نماز کے مقدمے کے اندر سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو نماز میں تیرے رب کی رحمت کتنی ہوگی۔ ابھی نماز کے لیے گھر سے نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ اس کا سٹیٹس بدل گیا، اس کا رتبہ بدل گیا، اس کا مقام بدل گیا۔ اے آقا کیا مقام بدل گیا، کیا سٹیٹس بدل گیا؟ نبی کریم نے کہا وضو کر کے گھر سے نکلا ہے تو ایسے ہو گیا جیسے حج کے لیے احرام باندھنے والا۔ چھوٹی بات ہے، اگر گھر سے نکل کر ابھی نماز کے لیے چلا ہے، اللہ اس کا سٹیٹس حالت احرام کا کر رہا ہے، مسجد میں جانے کے بعد اس کا سٹیٹس کیا ہو؟ بہن گھر میں وضو کر رہی ہے، اللہ اس کا سٹیٹس بدل رہا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا؟ یہ ایک لمبا چوڑا طویل مضمون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت تمہیں اور مجھے کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ نبی کریم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے چہرے پہ چند نشان پڑ گئے، صحابہ کے دل کو چوٹ لگی، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، والی بطحہ ہے، کائنات کا تاجدار ہے، چٹائی پہ لیٹا ہوا، کھجور سے بنی ہوئی صف پہ لیٹا ہوا، اٹھا ہے، چہرے پہ اس کے نشان پڑ چکے ہیں۔ آقا کوئی محملی بستر لایا جائے، آقا کوئی ریشم کا بستر بچھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں تھی آتے، کبھی ان کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں تھی پڑتی، صحابہ کو ڈانٹتے ہیں، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی سی ہے اس دنیا میں، تم کیا سمجھتے ہو میں یہ بچھونے دنیا کے اندر اپنے نیچے بچھاؤں اور جنت میں ان سے محروم رہ جاؤں؟ حالانکہ بچھونے کے اوپر سویا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں، ایسے رسول ہیں، انہوں نے غربت کو اختیار کیا، ان کے اوپر غربت اضطراری نہیں تھی، ان کے اوپر غربت جبری نہیں تھی، انہوں نے غربت کو اختیار کیا۔ آپ کو اور مجھے چھوٹ دی، نرم بچھونوں پہ سونا ہے سو جاؤ، لیکن زندگی کے مقصد کو نہ بھولنا، یہ دنیا عارضی گھر ہے۔ نبی کریم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، ایک درخت ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، چھاؤں دار ہوتا ہے، ایک مسافر کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے رکتا ہے، کس لیے؟ ریسٹ کرنے کے لیے۔ اس درخت کے نیچے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، کیا کبھی مسافر نے کسی درخت کے نیچے گھر بنایا ہے؟ کیا آرزوؤں کے محلات کو سجایا ہے؟ نہیں نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو درخت کے نیچے مثال دنیا کے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری دنیا کی زندگی بندہ مومن کے لیے ایک درخت کے نیچے رہنے والے مسافر کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں آرزوؤں کے محلات نہیں سجاتا، وہ اس دنیا کے اندر پلازے بلڈنگیں اور انہی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اگرچہ جائز ہیں، لیکن اگر ایک بندہ حد سے تجاوز کر جائے، دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہے، دنیا ہی کی کاروبار میں پڑتا رہے، صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہو جائے، پھر آخرت کو بندہ بھول جاتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے آخرت چھن جاتی ہے۔ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے زیادہ خسارے کا سودا کس نے کیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھا، اسی کے لیے 8 گھنٹے، اسی کے لیے 10 گھنٹے محنت کی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے بیوی بچوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا، تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، تم بڑا عمدہ کام کرتے ہو۔
انہوں نے تو یہ کہا کہ تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، بڑا عمدہ کام کرتے ہو، دنیا کی ہر آسائش ہمیں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا کے اندر مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن میں نامہ اعمال ہی نہیں تولوں گا۔